अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम गपशप के साथ। और गपशप आज हम करने वाले हैं शेख रोहेल असगर साहब से। नून लीग के देरीना साथी हैं, हमेशा सर्द मौसम रहा, गर्म रहा, नून लीग के लिए हमेशा साथ दिया और बड़ी अच्छे तरीके से साथ देते रहे। कभी किसी और पार्टी में ना तो स्विच हुए और ना ही कभी सोचा। तो उनसे हम आज बातचीत करेंगे, जानेंगे कि नून लीग के क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और जो बहुत सी खबरें गर्दिश करती रहती हैं उनके हवाले से थोड़ी बात करेंगे। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। इमरान खान साहब महंगाई का नाम लेते हुए नजर आते हैं। कख नहीं करता वो, चोर डाकू इम्पोर्टेड सर्जरी है क्या? मुझे तो नहीं पता नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है, सियासी सोच है। कसम से एक खूबी और मैं जरूर बताऊं, ये सब उसमें मेरी बात मान लेते थे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सियासत में बहुत हलचल है, बेयकीनी की कैफियत है, इंतकामी मुकदमात भी काटे जा रहे हैं हर पार्टी की जानिब से, जो आवाम देख रही है। सुधार कैसे आएगा, क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें थोड़ा सा आप तब्दीली कर लें अपने इस सवाल में, या जो इंट्रो है आपका। इंतकामी कार्रवाई नहीं है ये। मैं बहुत अर्सा पहले, अब तो मैं नहीं जाता टॉक शोज में, नहीं जाता, लेकिन जब मैं जाता था तो मैं ये अर्ज करता था कि आप वो काम करें जो ज़ातियात की एक सूरत ना इख्तियार कर जाए। इंसान गलती का पुतला है, गलतियाँ किससे नहीं होती। अगर आप ये समझते हैं कि मुझसे गलतियाँ होती हैं और आपसे नहीं होती, ये आपकी खामख्याली है। अब ये कहना कि इंतकामी कार्रवाई नहीं है, मतलब अब बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे BRT है, मैंने तो नहीं कहा था ना कि आप उससे पैसा उसमें से बंद करें, लेकिन चूंकि आपका एक दौर इक़्तिदार था उस वक्त, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला था। अब तो पूछने वाले हैं। फिर आपने दरख्त लगाने की कोशिश की, वो लगाया तो नहीं, लेकिन आपने चूना लगा दिया सबको। अब वो पूछेंगे तो सही लोग। फिर तोशा खाना है, मतलब इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप देखते जाएं, आहिस्ता 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 देखें, बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी। मैं इसीलिए कहता था कि आप सियासत को सियासत ही रहने दें, इसको ज़ातियात नाम नफ़रत का एक रुख ना दें इसको। मतलब मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, फ़कीर आदमी हूँ, बड़ा मामूली सा आदमी हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ किया। अब आप क्या समझती हैं कि अब वो दौर नहीं है कि आप एक गाल पे को थप्पड़ मारे और आप दूसरी आगे कर दें। ये वो अखलाकियात भी आपने तबाह कर दी थी, ये भी था एक, बिल्कुल था। आपने देखा होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बेइंतहा तकलीफ़ों से गुजारा परवेज़ मुशर्रफ ने, लेकिन आपने देखा कभी उन्होंने उसका नाम भी ऐसा इस तरह नहीं लिया जैसे तजलील के दायरे में आता हो। हमेशा परवेज़ मुशर्रफ साहब भी कहते रहे। तो एक अखलाक का, तहजीब का, तमीज़ का एक वो दौर था और बड़ा अच्छा था, खूबसूरत था। अब आप ये गिला करें कि जी आपको तू तड़ा से बात की जा रही है, तो ये तो आप ही नहीं सिखाया, रास्ता तो आपने सिखाया ना। मुकदमों का रास्ता भी आपने सिखाया, तुम तड़ा का रास्ता भी आपने सिखाया। आपने इस मुआशरे में जो तकसीम की है, बड़ी खौफनाक तकसीम। तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हो, आपके पास तो माशाल्लाह कैमरा है, आपके पास आँख है, कान है, आप जाते हो, लोगों से पूछते हो। अब वो ज़माना नहीं रहा। और एक और बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि बिल्कुल ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है सियासत में। सियासत आज भी ठीक है, बड़ी बड़ी साफ़ सुथरी सियासत है, बशर्ते कि आपके ज़हन में सोच ये हो कि आपने इस मुल्क का और मुल्क के बसने वाले अवाम का आपने ख्याल करना है। अगर आप ये नहीं सोचते और जब सिर्फ ये कहते हैं पंजाबी, आप समझती हैं? जी जी बिल्कुल। पंजाबी दी एक मिसाल है, सारा पिंड मर जाए तो कोठे ते गुड़ियां मैं लुटा। नहीं, वो एक अलग है। कोठे ते गुड़ियां मैं कल्ला ही लुटा। बेवकूफ़ आदमी तो पेचा लगेगा तो गुड़ियां लुटेगा ना। उसका एक बस ये एक है कि बस वो चाहता है कि सब लोग मर जाएं, मैं अकेला रह जाऊं, मैं जो मर्ज़ी करूं, मैं जिसकी चाहे बेइज्जती करूं, जिसकी चाहे मैं इज्जत रोल दूं, जो दिल करे करूं। मुझे याद है मासूफ ने एक जगह इरशाद फरमाया था कि थोड़े दिनों तक मेरी किरदार कशी होगी। तो मैंने उस बारे में ये कहा था कि किरदार कशी उसकी होती है जिसका कुछ किरदार हो।
آپ کی کردار کشی نہیں ہوگی، کردار کشائی ہوگی. سر اب ایک انہوں نے نیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ چور میرے اوپر جو ہے فیک ویڈیوز بنائیں گے اور مجھے گندا کرنے کی ٹرائی کریں گے. کیا سمجھتے ہیں چور کس کو کہہ رہے ہیں اور ویڈیوز کس قسم کی آئیں گی، اور کیا صرف چیئرمین پی ٹی آئی کی آئیں گی یا باقی جماعتوں کے لوگوں کی بھی آنے والی ہیں؟ کیونکہ پہلے بھی بڑے دعوے کیے گئے کہ ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں. گزارش کروں، میرے میں اور آپ میں فرق ہے، میرے میں اور ایک لیڈر میں فرق ہے. اب ان کو اپنی زندگی بڑی صاف ستھری سی گزارنی چاہیے نا. تو میرے خیال میں وہ یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا، حفظ ما تقدم کر رہے ہیں، کہ ان کو احساس ہے نا کہ ہر کسی کی تو پگڑی اچھالتے رہے ہیں، ہر کسی کی عزت کو رولتے رہے ہیں. تو اب ان کو یہ احساس ہے کہ اب جن کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اب وہ بھی کچھ کریں گے. اور کریں گے. بازگش دیکھیں نا، آپ نے بازگش سنی ہوگی نا، 2-3 نام تو سنے ہوں گے آپ نے، وہ لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ ان کے نام تو سنے ہوں گے. بے شک کہ لوگ نہ کریں اس کو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے لگے ان کے دماغ اور ان کے سوچ اور ذہن ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تقریباً 70% عوام پاکستان کی جو ہے، جیسے ہمیں نظر آتی جلسے جلوسوں میں، ان کے دل آنکھیں سب تالے لگے ہوئے ہیں اس پہ. 70% نہیں ہے یہ. اگر ہم جلسے جلوس دیکھیں تو بڑی تعداد میں عوام موجود ہوتی ہے. نہیں، جلسے جلوسوں کو آپ بالکل اس بات پہ نہیں کر سکتے. 70% عوام کا مطلب ہے کہ پھر تو سارا کچھ کی اس پاس ہے، ہم تو بیوقوف ہیں، سیاست کر رہے ہیں. سر ضمنی الیکشن میں یہی سامنے آیا کہ ساری سیٹیں بالکل نہیں ہے. دیکھیں وہ اس میں بالکل نہیں ہے. اس میں ایک بدقسمتی یہ تھی کہ جس وقت آپ یہاں پہ عجیب سی منطق ہے کہ آج میں حکومت میں آیا ہوں تو مجھ سے حساب مانگیں گے پچھلے 4 سال کا. ابھی 4 سال کا حساب تو اس بندے نے دینا نا، میں نے تو نہیں دینا. اب جو اس نے خرابیاں، خامیاں، بربادیاں کی تھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ 4-6 مہینے میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ وہ کیسے ٹھیک ہو جائیں گی؟ وہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی، میری تو عقل اس پہ کام نہیں کرتی. وہ ایسا کوئی الادین کا چراغ تو ہے نہیں ان کے پاس، حکومت کے پاس، کہ رگڑیں اور جن کو لائیں اور سارا کچھ ایک دم ٹھیک کر دیں. ٹائم لگتا ہے. آپ کا گھر تھوڑا سا خراب ہو جائے، چھوٹا سا آپ کا بزنس خراب ہو جائے، اس کو ٹھیک کرتے ہوئے قسمت بھی چاہیے ساتھ دے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا ساتھ دے، اور پھر اس میں ساتھ ساتھ آپ محنت کریں گے تو پھر جا کے کہیں وہ گزارا چلتا ہے. واقعی اور نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتے ہیں. سر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی نواز شریف صاحب کے حوالے سے. نواز شریف صاحب نے ہی یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے کارکنان کے اوپر جو ہے، ہمارے جو رہنما ہیں ان کے اوپر انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا نام تو سامنے آتا ہے جب بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی جو ہے وہ نظر نہیں آتی؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ نواز شریف صاحب اور کن کن افراد کی طرف اشارہ؟ بہت سارے لوگ ہیں نا. دیکھیں نا، پہلے بھی آپ دیکھتے رہے نا کہ کون سی عدالت تھی جس میں شہباز شریف یا حمزہ یا مریم پیش نہیں ہوتے رہے. آئے دن کوئی نہ کوئی مقدمہ بن جاتا تھا، کوئی نہ کوئی کیس بن جاتا نیب سے. اب تو آپ کے سامنے آ گیا نا نیب کا بھی معاملہ کہ کس طرح نیب سے کیس بنوائے جاتے تھے. ترامیم اگر نہ کی جاتی تو پھر بھی یہی فیصلہ ہوتا؟ جی سر. ترامیم اگر نہ کی جاتی سر نیب کے قوانین میں تو آپ کو لگتا ہے پھر بھی یہی فیصلہ ہونا تھا جو اب فیصلہ ہوا؟ نہیں، فیصلے تو دیکھیں، فیصلہ تو ہائی کورٹ نے کیا نا، فیصلہ تو سپریم کورٹ کرتی ہے. یہ سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں. اس ترامیم کا ان فیصلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے کہ ہائی کورٹ نے نیب کے پروسیکیوٹر کو یہ کہا کہ آپ نے 4 سال یہ کیس چلایا، 4 سال میں آپ کوئی ایسا ایویڈنس ہی نہیں لا سکے کہ یہ آپ ان کو چارج کر دیتے تھے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ جو کیسز تھے یہ فیک کیسز تھے، صرف ان کو الجھانے کے لیے. اور جیسے میں نے آپ کو پوچھ کیا ہے کہ نیب کا آپ کے سامنے ہے کہ نیب کے چیئرمین کس قسم کا آدمی تھا، مجھے خیر نہیں پتہ نہیں. میں خود بڑا برا آدمی ہوں، میں کسی کو کیا کہوں گا، گنہگار ہوں میں خود. تو لیکن کس منصب پہ تھا، اس کے ساتھ کیا کیا گیا، وہ خاتون نے کیا بیان دیے، منظر عام پہ کیا کچھ آیا، وہ جو ڈی جی ایف آئی اے تھے سابقہ انہوں نے کیا بیانات دیے. پھر اب جو گفتگو آفس میں ہوتی رہی آفیسرز کے ساتھ، اس میں آپ نے دیکھا ہو کیا.
اب کوئی ابہام تو ہے نہیں نا, اب سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا. ہر چیز عوام کے سامنے. اچھا پھر ایک اور میں آپ سے عرض کروں, کو 50 کے قریب لگ بھگ یا 50 سے زیادہ جلسے کیے ہیں, کسی ایک جلسے میں آپ یہ مجھے بتا دیجئے پاکستان کی بات کی ہو, یا پاکستان کے عوام کی بات کی ہو, پاکستان کے عوام کے دکھوں کی بات کی ہو, عوام کے تکلیفوں کی بات کی ہو, پاکستان کو مضبوط کرنے والی کوئی پالیسی پیش کی ہو, کسی ایک جلسے میں صرف چور, ڈاکو, امپورٹڈ, پتہ نہیں. مہنگائی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ سر. عوام کہتی ہے مہنگائی سے ہم بڑے تنگ ہیں. مہنگائی عوام کہتی ہے نا, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. تو عمران خان صاحب مہنگائی کا نام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کخ نہیں کرتا, وہ ایک لفظ نہیں کہتا بس. سر ڈو یو تھنک کہ کرپشن جو ہے وہ واقعی ملک کا, مطلب اگر ہم کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بات نہ کریں, اوبویسلی جو ہے مقدمات بنائے جاتے ہیں, انتقامی مقدمات بھی درج کیے جاتے ہیں تنگ کرنے کے لیے مخالفین کو, لیکن کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے یا نہیں؟ میں اس میں آپ کو ایک گزارش کروں, چاہے وہ پھر پی ٹی آئی کرے یا کوئی نہیں, میں تو وہ بات ہی نہیں کرنا جا رہا. میں تو ایک بڑی سمپل سی آپ کو فلسفی سمجھانے جا رہا ہوں. اگر آپ اپنی توجہ ایجوکیشن پہ دے دیں, آپ اپنی توجہ اس ملک کے عوام کو ری بلڈنگ کے لیے دے دیں, اس ملک کے عوام کو ایک بہتر ماحول مہیا کر دیا جائے, اس سسٹم سے مراد میری جمہوریت کو آپ پنپنے دیں, آگے چلنے دیں, تو آپ از خود کہیں گی, آپ کسی شو میں پھر یہ سوال نہیں کریں گی, کیونکہ وہ پھر عوام از خود فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے. کیونکہ اس وقت گم گم کی حالت ہوتی ہے نا, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ سیاست جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا ہے, ٹھپا لگا دیا جاتا ہے, اور اس کو بند کرنے کے بعد کسی اور طرف آپ کا رخ چل پڑتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں جو یہ سیاسی عمل مضبوط ہوگا, جوان ہوگا, تو میرے خیال میں پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر لوگ خود اس کو جو راشی ہوگا یا جو اس رشوت میں یا کرپشن میں ملوث ہوگا, اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. اس کو اوبیسلی ریجیکٹ کر دے گا, اور کرنا بھی چاہیے. بات کر لیتے ہیں سر اسی حوالے سے کچھ, کہ اگر جو ہے ہر بار کہا یہ جاتا ہے عوام کی جانب سے کہ باریاں لگ جاتی ہیں, اس بار اس کی حکومت ہے, اگلی بار اس کی ہے, تو ایک عوامی رائے یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے مہنگائی کا سارا جو بوجھ تھا وہ ڈالا نون لیگ کے اوپر, اور اگر پی ٹی آئی حکومت میں رہتی تو مہنگائی اوبویسلی ان کے اوپر اس کا سارا جو ہے بات کی جاتی کہ پی ٹی آئی نے مہنگائی کر دی, لیکن اب نون لیگ کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو پی ٹی آئی کے بعد نون لیگ کی باری آنی تھی, وزیر اعظم نون لیگ کا ہونا تھا, لیکن اب جو وزیر اعظم ہے وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آئے, اور اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی آئے, کیونکہ عوام بہت تنگ ہے مہنگائی سے. نہیں, آپ بہت اصل پہ شارٹ سائٹڈ ہیں بہت زیادہ. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں کل ویسے بات کر رہا ہوں, جنرلی بات کر رہا ہوں. شارٹ سائٹڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈالر کتنے کا تھا, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آج ڈالر کتنے کا. گھی سستا ہوا. اسی طرح جب ڈالر اپنی اصل قیمت پہ آئے گا تو آبویسلی اس کا اثر سب چیزوں پہ آئے گا. اور جب وہ سٹیبل ہو جائے گا ایک جگہ پہ, مثال کے طور پہ جیسے ڈار صاحب نے کہا ہے کہ وہ 200 سے نیچے لائیں گے اس کو, جو اس کی اوریجنل قیمت ہے. دیکھنا کتنے کرمنل ایکٹ ہوئے, آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جو پرائیویٹ بینکس تھے کس طرح لوٹا انہوں نے. کرمنل ایکٹ نہیں ہے. اگر آپ اور 6 مہینے, سال, مہینے, 1.5 سال اگر آپ اور دے دیتے اس حکومت کو, تو اس ملک کو تو آپ برباد کر دیتے. وہ ایسا ایک بربادی آپ پیدا کر دیتے جو پھر سالہ سال درست نہیں ہونی تھی. یہ تو شکر کیجیے خدا کا کہ نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا باقی جملہ پارٹیوں نے مل کے اس گند کو صاف کرنے کا ایک ارادہ کر لیا. اور آپ دیکھتی جائیے, میں شارٹ سائٹڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ 4 سال آپ نے بڑی بری حالت میں گزارے ہیں. اب آپ کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہوگا. مہنگائی جو ہے آپ کی, اب اس سال آپ کے پاس ہے, اس سال کے درمیان آپ ذہن میں رکھیے پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی سوچ ہے, ورکر ہیں ان کے, وہ لیڈر ہیں,
انہوں نے آگے سیاست کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج ہماری سیاست جو ہے بس اس کے بعد ہم اس کو فل اسٹاپ لگا دیں. ایسا نہیں ہے. آپ کا کیا حال ہے کہ مہنگائی یا بے روزگاری یا جو اور معاملات ہیں ان پہ نظر نہیں ہے ان کی؟ بالکل نظر. اور جو ہی آپ معاشی طور پہ مستحکم ہوں گے, معاشی طور پہ آپ مضبوط ہوں گے, تو آپ دیکھیں گی انشاءاللہ کہ اس ملک سے مہنگائی یکسر ختم نہیں ہوگی لیکن اس پہ قابو پا لیا جائے گا اور گریجولی کم ہوگی. اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں, اس پہ ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ اس وقت مہنگائی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا المیہ ہے جو وہ ہے آپ کی بے روزگاری. جس وقت آپ کا معیشت کا پہیہ چلتا ہے نا تو پھر آپ کی جو معیشت کو درست کرنے والے ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی ہے فیکٹریاں. جب وہ چلیں گی تو آپ کی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک گھر کے 2 افراد بھی گھر میں لے کے آئیں گے کچھ نہ کچھ کما کے, تو میرے خیال میں شاید وہ ان کو اتنا افیکٹ نہیں ہوگا. یہ جائے کہ جب گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو, بے روزگاری ہو, تو پھر وہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. سر نون لیگ کی جب بھی حکومت آتی ہے کاروباری افراد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت آئی, لیکن اب جو ہے کاروباری افراد نے کہا ہے کہ 3 دن میں اگر ہمارے کاروبار بہتر نہ ہوئے, ہماری باتیں جو ہے وہ نہ مانی گئی, تو ہم ہڑتال کی کال دیں گے, کیونکہ ہمارے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز کی بھرمار لگا دی گئی ہے کہ ہمارے کاروبار بند ہیں, ہم پیسے نہیں کما سکتے, ہم اپنا گھر نہیں چلا سکتے. آپ نے دیکھا نہیں, اب کاروبار کو کیسے بہتر کیا جائے؟ نہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ پرسوں ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور ان کے سارے معاملات جو ہے انہوں نے 1 منٹ میں سارے طے کر دیے. یہ فرق ہوتا ہے نا, غیر تجربہ کار جو 4 سال کرتے رہے, جن کے پاس تجربہ بالکل نہیں تھا, جن کے پاس اسکل ہی نہیں تھی, جن کو سمجھ ہی نہیں تھی, سوچ ہی نہیں تھی. اب اس کا اور اس کا ذرا زمین آسمان کا فرق ہے نا. اب آئے, انہوں نے آگے دیکھا کہ بھئی کس طرح ان کے معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے, طے کرنے کے بعد کیسے ان کی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, فیکٹریاں دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہیں, کاروبار چل سکتے ہیں. وہ ڈیسیژن ہو گیا پرسوں, اور ڈیسیژن ہونے کے بعد وہ فیکٹریاں جو ہے وہ دوبارہ چلیں گی. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا وہ کاروبار چلے گا, وہ آپ بات کر رہی تھی اس کی ٹیکسٹائل کی, ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ ہمارے ملک کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ کی فورن کرنسی کے لیے, فورن آپ کے جو ریزروز ہیں اس کے لیے. تو جب وہ چلیں گے تو اس سے آپ کی ایکسپورٹ ہوگی تو آپ کا زر معدنہ آئے گا, تو آپ کی معیشت درست ہوگی. تو اس لیے فوری طور پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں, ان کا یہ حق بنتا ہے, تو ان کا حق ان کو واپس کر دیا گیا. تو اب میرا خیال میں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی حوالے سے بات کر لیتے تھوڑی سی, کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں, عوام بڑی پریشان ہے کہ پہلے کہ ہم بجلی سے تنگ تھے, تو اب جو گیس ہے, اور اعلان کر دیا گیا ہے صدرن کی طرف سے کہ 16 گھنٹے کی جو ہے لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی. گیس کی صرف 3 گھنٹے جو ہیں وہ فراہم کی جائے گی گیس, اور اس کے ساتھ حکام نے یہ بھی کہہ دیا کہ LPG کے اوپر جو ہے کھانا زیادہ تر بنایا جاتا ہے, تو اسی کے اوپر گزارا کریں. لیکن میں آپ کو گزارش کروں, حقیقت جو سچ ہے نا وہ پتہ کیا ہے, کہ جس چیز سے ہم نے اپنے کاروبار چلانے تھے, اپنی انڈسٹری چلانی تھی, اس چیز کو ہم نے کھانا پکانے کے لیے استعمال کر لیا. سالہ سال مطلب گوبر بھی استعمال کرتے تھے ہم کھانے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے, پھر ہم لکڑی بھی استعمال کرتے تھے, کوئلہ بھی استعمال کرتے تھے, اور بے دریغ استعمال کرتے جی بے دریغ استعمال کرتے تھے. عوام نے بھی جو خیال رکھا میں وہی عرض کرنے جا رہا تھا. پھر اس کے بعد جب سوئی گیس آپ کی آئی, نیچرل گیس آئی, تو نیچرل گیس انفیکٹ تھی آپ کے کاروبار کے لیے, کھاد بنانے کے لیے, آپ کی فیکٹریاں چلانے کے لیے, اور بہت سارے اس کے استعمال تھے. اب یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میں ایک بات کر دوں گا, میرے گرے بان پکڑ لیا جائے گا, میرے گلے میں ایک رسا ڈال دیا جائے گا. اب بات تو یہی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں جی گھر چلنا چاہیے, یہ نہیں سوچتے کہ جس چیز سے گھر نے چلنا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, اگر یہ فیکٹری نہیں چلے گی تو مزدور فارغ ہو جائے گا, تو گھر کھائے گا کیا جا کے, تو فاقہ کرے گا نا. تو اگر اس کی گیس آ رہی ہوگی تو پھر کیا کرے گا؟ اگر اس کے پاس نوکری نہیں ہے تو گیس کو کیا کرے گا؟ کھائے گا, کھا تو نہیں سکتا نا. اب یہی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ساری کی ساری گیس جو تھی, جو ہمارے ملک میں ایک سرمایہ تھا ہمارا, وہ ہم نے اس طرح استعمال کر دیا. اب آپ کے پاس
جو آپ کی گیس جو آپ کی پروڈیوس ہو رہی تھی اس کا ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اب آپ نے اس کا ایک آلٹرنیٹ ڈھونڈا LPG LNG. اب LNG جب آئی آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ حکومت کی تو LNG قیمت زیادہ ہے, اس کو آپ نے اس میں ایڈ ان کر دیا اپنی نیچرل گیس میں, قیمت بڑھ گئی. اور اب جب پیورلی آپ LNG لوگوں کو سپلائی کریں گے لے کے قطر سے یا کہیں سے بھی سورس سے, تو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی اور مہنگائی ان افورڈیبل ہو جائے گی نا, وہ ان افورڈیبل ہو جائے گی. اب آپ نے کیا کیا, جب آپ کے حکومت لی تو اس وقت کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا تھا, اور اگر کوئی معاہدے پہلے کیے گئے تو بہت اونچی قیمت پہ کیا گیا. اب دوبارہ سے حکومت قطر کے ساتھ نیگوشیشن کر کے وہ دوبارہ سے ان کے ساتھ LNG کے معاہدے کر رہی ہے. کچھ وہاں پہ ان کے بنے ہوئے تھے اسٹوریج وہاں پہ کراچی, اس اسٹوریج کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ اس میں وہی کر رہا ہوں اس میں وقت تک ہو جائیں گے, مطلب سردیوں سے پہلے یہ معاہدے ہو جائیں گے, عوام کو ریلیف ملے گا, یا سردیوں کے بعد تک امید رکھے عوام؟ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا, سردی میں ہم گیس لگا دیتے ہیں اپنے کمروں کو گرم کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے. کھانا پکانا بھی مشکل ہو جاتا ہے بعض. حالانکہ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اسی لیے انہوں نے کر دیا کہ سردیوں میں آپ یہ لوڈ شیڈنگ انہوں نے کر دی کہ آپ صبح کا ناشتہ بنائیں, دوپہر کا کھانا بنائیں, رات کا کھانا بنائیں, اور اگر آپ نے اپنے آپ کو سردی سے بچانا تو پھر آپ گرم کپڑے پہن لیجیے. واقعی نہ گیس ہوگی نہ عوام کو جو ہے گیس ضائع کرنے کا موقع ملے گا. سر مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں باہر نہیں جاؤں گی چاہے مجھے پاسپورٹ دے دیا جائے. شام کو پاسپورٹ دیا, صبح 10 بجے وہ باہر چلی گئیں. تو یہ سرجری جو چھوٹی سی سرجری انہوں نے کہا ہے کہ میری چھوٹی سی نہیں ہے, میں جو ڈاکٹر تو نہیں ہوں, نہیں. کیا سرجری کیا؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, میری بات سنیے, آپ بھی بیٹی ہے, کتنی دیر اپنے باپ سے علیحدہ رہ سکتی ہیں؟ اس کا جواب مجھے بتا دیں نا. تو دیکھیں آپ ٹیلی فون پہ بات کر لیں, آپ ویڈیو کال پہ بات کر لیں, لیکن وہ تشنگی رہ جاتی ہے. لیکن جب تک ماں باپ کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھیں, انہیں ملے نہ, تو وہ اب میں اپنی مثال دیتا ہوں. میری بیٹی ہے, میری بیٹی لنڈن میں ہے, وہاں پہ بھی وہ ڈسٹرکٹ کونسلر بھی ہے وہ. اب وہ پچھلے 3 سال سے نہیں آئی تھی, اور میں 3 سال سے گیا نہیں تھا. اس کے بھتیجے کی اور میرے پوتے کی شادی ہے, وہ آئی تو میرے لیے پتہ نہیں کیا ایک عجیب سی خوشی تھی دیکھ کے اس کو, یا اس کو دیکھ, اس سے جب مجھے دیکھا تو اس کے اندر بڑی عجیب سی خوشی تھی. میں اسلام آباد تھا, اسلام آباد سے بھاگا آیا صرف اس کے لیے کہ اس نے صبح پہنچنا. صبح آئی, ملی, مطلب جس طرح وہ جیسچر ہوتا ہے ماں باپ کا, یا بیٹی باپ کو ملی, باپ بیٹی کو ملا. مجھے اس سوال کی آج تک سمجھ نہیں آئی. اور وہ اسمائل جو نواز شریف صاحب کے چہرے پہ تھی اپنی بیٹی کو دیکھ, بیٹی کو مل کے دیکھنا, بے شک ان کی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں, ہر کسی کی اپنی جگہ, لیکن بیٹی چاہے 10 صاحب کی ہوں, باپ کے لیے تو بیٹی ہے. اور بیٹی جو ہے اپنے باپ کے لیے, دیکھیں نا اس نے بھی تو کس طرح اپنے باپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے. وہ جیل کاٹی, پھر اب وہ بچی جس کو بڑے ناز و نرم سے پالا گیا تھا, اس نے جیل بھی کاٹی, اور پھر باپ کے سامنے وہ بیٹی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. اب کچھ بھی کر سکتے تھے نا, مطلب آپ اس کو ریسٹ ہاؤس میں رکھ سکتے تھے, آپ ان کو ضمانت دے سکتے تھے, لیکن جیل میں رکھا گیا. پھر اس کے بعد جب اب وہ گئی, باپ بیمار ہے, ماں مر گئی, ماں کے جنازے پہ نہیں جا سکی, وہاں پہ مرتے ہوئے اس کا شکل نہیں دیکھ سکی. اور یہ ایسا دکھ ہے جو ساری زندگی آپ کے ساتھ یہ رہے گا سارا. یہ دیکھا نا جیسے پرویز مشرف نے میاں صاحب کو اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کو دفنا سکیں, انہوں نے ان کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی بیوی کو دفنا سکیں. تو مطلب اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور یہ بیسک ہیومن رائٹس کی جو ہے خلاف ورزی ہے. آپ نے شاید اس کا وہ جس وقت اس بچی نے پاسپورٹ پکڑا تھا, آپ نے شاید اس کے وہ جو تاثرات تھے وہ شاید نوٹ نہیں کیے کہ اس کے کتنی, اس کے ایک چہرے پہ کس قسم کی خوشی تھی, لیکن وہ اس کو چھپا بھی رہی تھی, اس خوشی کو چھپا بھی رہی تھی. لیکن جو ہی موقع ملا فوراً اپنے باپ کے پاس گئی, اور آپ نے دیکھا باپ اور بیٹی کا ملنا. بیٹی ہوتی سب سے پہلے یہی کام کرتی. سر لیکن یہاں پہ پوائنٹ یہ بنتا ہے
عوام سمجھتی ہے کہ ماں باپ کا رشتہ کتنا آپ کو دل سے پیار ہوتا ہے، اس سے آپ ملنا چاہتے ہیں، تو سرجری کا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کو دیکھنا چاہتی ہوں. وہ بھی ہے. اور کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا ہے، فتنہ خان ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے، تو عوام کو سچ بول کے چلے جاتے ہیں. سچ بولا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں باپ کو ملنے نہیں جا رہی، یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایڈیشنل تھی. سرجری ہے کیا؟ مجھے تو نہیں پتا. نہیں. تو سر پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل موجود نہیں ہے جہاں پر ہمارے سیاستدان ایک بات ذہن میں رکھے، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے، جب بھی آپ کبھی خدا نہ کرے آپ ایسا ہو، آپ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، یا جس ڈاکٹر نے آپ کو ڈائگنوز کیا ہوگا نا، جس کے پاس آپ کی ہسٹری ہے، آپ کی 100% کوشش یہ ہوگی کہ آپ دوبارہ بھی اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا وہ ڈاکٹر جس کے پاس آپ کی ہسٹری ہے وہ آپ کو چیک کرے. تو آپ کو شاید پتہ نہیں، جتنی یہ ایگزائل میں رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو پتہ، مجھے تو پتہ نہیں ہے نا. وہاں پہ رہے، اپنا علاج کراتے رہے، پھر میاں صاحب بھی اپنا علاج کرواتے رہے. تو مجھ سے اکثر لوگ یہ آپ کے اس طرح ٹاک شوز میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں میاں صاحب کب آئیں گے؟ میں نے کہا یہ 3 ہستیاں ہیں، ایک تو اللہ کی ذات جانتی ہے، دوسرا ان کے مولد جانتے ہیں، اور تیسرے میاں صاحب خود جانتے ہیں کہ وہ کب واپس تشریف لائیں گے. تو اس لیے یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو میرے خیال میں آئی گیس لاجیکل پوائنٹ ہے کہ ان کے ڈاکٹرز، کیونکہ فیملی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہے، تو علاج جہاں سے مرضی کروائیں، جہاں سے ان کا دل کرے. سر مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی تھوڑا نیچے جانے لگتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، تو مریم صاحبہ جو ہے وہ ریسکیو کرنے آ جاتی ہیں ہمیں. وہ نون لیگ کی اتنی بھلائی نہیں کرتی جتنی ہماری بھلائی کر دیتی ہیں. ایسے بیانات دیے جاتے ہیں. پتہ نہیں، مجھے نہیں، میں نے نہیں دیکھا اس کا یہ بیان. میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اس کے بیانوں پہ. کبھی نہیں سنا عمران خان صاحب؟ میں پسند بھی نہیں کرتا. سر ویسے دیکھا یہ جاتا ہے کہ مخالفین کے اوپر کڑی نظر رکھی جاتی ہے. میں اس کو مخالف سمجھتا نہیں. جو اتنی گری حرکتیں کرے میں اس کو مخالف نہیں سمجھتا. چلیں جی، گری ہوئی وہ حرکتیں کرتے مخالف سمجھتے نہیں. اگر ہم سیاست کے علاوہ بات کر لیں، ایز اے کرکٹر کیسا سمجھتے ہیں آپ؟ جی، کرکٹر کیسے تھے پاکستان کے لیے؟ ورلڈ کپ پاکستان کے جیتا. لیے بہت سارے لوگ ہیں، اس نے اکیلے تھوڑی جیتا. 11 لوگ تھے کھیلنے والے، وہ اکیلا تھوڑی تھا. آپ پوری اپنی ورلڈ کپ جو جیتا ہوا ورلڈ کپ ہے نا، اس میں اس کی اپنی کارکردگی دیکھ لیجیے اس کی کیا. لیکن کوئی ایک نام بنا ہوا ہے ہر ایک انسان میں سر کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے، اور ایک آدھی خوبی میں آپ کو ایک گزارش کروں، ایک خوبی جو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب میں یہ خوبی ہے. قسم سے ایک خوبی ہو تو میں ضرور بتاؤں. آپ کو لگتا ہے کوئی خوبی نہیں ہے؟ ایک خوبی نہیں ہے. برائیوں کا ایک پورا پیکج. جو شخص کسی عورت کی عزت نہیں کر سکتا نا، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی خوبی نہیں ہو سکتی. بس عورت کی عزت بے حد ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں کلچر میں یہ ہے بھی. میں بات کر رہا ہوں، میں نے ایک بات کی ہے. مجھے اپنی بیٹی بہت پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ سوچ نہیں سکتے آپ لوگ. بہت پیاری ہیں. دو اللہ ان کو زندگیاں دے، صحت دے، عزت دے. بہت پیاری ہے. مجھے بیٹے بھی پیارے ہیں، لیکن وہ میری دھڑکن ہے دل کی. یہ کیسا انسان ہے. سر ہسٹری میں اب مجھے ایک بات بتا دیں بس. اب آپ مجھے ایک بات نہیں، اب آپ ٹرن کر رہی ہیں، اب آپ ٹرن کر رہی ہیں اپنے اصل سوال سے. کس قسم کا انسان ہے کہ جو شخص اپنے بچوں کو 4 سال نہ دیکھے. عوام کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے عوام کے لیے اپنے بچوں اللہ کو کے چھوڑا لیے ہوا ہے. یار، خدا کے لیے، عوام کے لیے. اس عورت جو بیٹھی ہوئی ہے نقاب پہن کے، اس نے کہا ہوگا بچوں کو ملنے جاؤ گے تو تمہارے سخت وقت آئے. تو سخت وقت تو آ گیا. کمال کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے بشرا بی بی صاحبہ نے روک دیا کہ نہیں بالکل نہیں جانا، آپ کے اوپر سختی آ جائے گی، وزیر اعظم کی کرسی سے اتر جائیں گے؟ چلیے، یہ تو عوام کے لیے نہیں جا سکتا تھا، وہ آ سکتے تھے نا. کیوں ان کو آنا چاہیے تھا. پھر اگر میرے بچے باہر ہیں یا میرے بیٹے باہر ہیں، میری بیٹی باہر ہے، میں نہیں جا سکتا، میں ان کو تو بلا سکتا ہوں نا. پھر اس کا کچھ جواب واقعی کیوں نہیں آئے بھی؟ عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہیے. سر آپ نے مجھے نہیں، میں نہیں پوچھا یہ آپ نے جاننا چاہتی، میں یہ نہیں کہہ رہی. یہ تو آپ نے ایک سوال کیا تو میں نے اس سوال، مجھے کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ ملے یا نہ ملے. بی بی کے حوالے سے بھی ایک بڑا اسکینڈل اٹھا تھا. ایک سیاستدان نے جو ہے پکچرز مبینہ طور پر ہیلی کاپٹر سے نیچے گروائی تھی. ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میری ہمیشہ سے جماعت اسلامی سے تھوڑا سا ان باتوں پہ اختلاف رہا ہے. جماعت اسلامی نے تو نہیں پھینکی. جی مجھے پتہ، میں اس وقت ایکسٹریم لائن میں تھا، مجھے پتہ.
تو سر پھر کیا ایسا معاملہ پیش آیا کہ نام کسی اور کا لگ گیا؟ چونکہ وہ ایک بنا ہوا تھا نا، 9 ستارے بنے ہوئے تھے نا، تو 9 ستاروں کا وہ جو صدر تھا وہ وہی تھے، تو لال محلہ جو صدر ہوئے گا اسی کا نام آئے گا. اور یہ پھر بڑی ناانصافی کی گئی نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے خیال میں کہ ان کے نہیں، اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ میں اس وقت میں ساتھ تھا، اس میں الیکشن لڑ رہا تھا نا، اور میں نے بلکہ میں ان سے کہا تھا، اسلامی میں کس نے کی نہیں میں نے کہا تھا، بلکہ میں نے میاں صاحب کو کہا تھا، اس وقت بھی کہا تھا میں نے کہ میاں صاحب یہ سوچ جو ہے نا، یہ غلط سوچ ہے ان کی، یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی کوئی بھی عورت ہو آپ اس کو اس طرح کریں گے تو لوگ اس کو برا منائیں گے، اور اس کا خمیازہ بھگتا ہم نے. ٹھیک ہے نا. محترمہ ایک پاسٹ ہسٹری ہوتی ہے نا، آپ کی پاسٹ لائف ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ہوگی، میری بھی ہوگی، کسی اور کی بھی ہوگی، لیکن ایسا اس کو آپ سیاست میں نہیں لے کے آنا چاہیے، ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں سیاست میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ آپ کچھ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس وقت پارٹ اینڈ پارسل تھا اس کا، اس وقت میں مین ایکسٹریم میں تھا، مجھے پتہ تھا، میں جانتا تھا، اور اتفاق سے جس دن وہ ہوا تھا میں اس دن ایک ریلی تھی اور میں میاں صاحب کے ساتھ ٹرک کے اوپر کھڑا تھا، اور میں نے وہیں پہ میاں صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ یہ جو انہوں نے کیا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میاں صاحب نے کیا کہا پھر اس کے رپلائی میں؟ میاں صاحب اس میں میری بات مان لیتے تھے، انہوں نے میری بات کے ساتھ اختلاف نہیں کیا تھا، انہوں نے، کیونکہ آپ نے دیکھا میاں صاحب جو ہے، میں کوئی ان کی وکالت نہیں کر رہا، میں تو ایک سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میاں صاحب ایک وفادار آدمی، میاں صاحب کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی. اب آپ اس کو بھی بڑا عجیب سا لیں گی کہ شہباز شریف صاحب کی اور میاں صاحب کی سوچ میں یا گفتگو میں یا الفاظ کے چناؤ میں بہت فرق ہے. عوام مانتی ہے یہ سر، عوام یہ مانتی ہے، بالکل، عوام کا یہی کہنا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز اور باقی فیملی کی الفاظ کے چناؤ میں اور سیاست میں بھی بڑا فرق ہے. مریم دیکھیں نا، مریم جوان ہے، نہیں جوان ہے، پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا آپ اس کو لبرٹی دیں نا، اتنا تو آپ دیں نا، اس کو حق ہے اس کو کہ آپ دیکھیں. میں آپ کے ساتھ ایک خاموش بیٹھا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال کیا اس شخص کا، میں نے آپ کو بڑے کیوں ایک نفرت ہے میرے دماغ میں یا میرے دل میں اس شخص کے لیے کہ جو شخص میرے گھر کو گرانے آ گیا، جس شخص نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا مجھے گرفتار کروانے کے لیے، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں بڑا فقیر آدمی ہوں، میرا اللہ میرا بڑا مددگار ہے. آپ سوچ نہیں سکتے، جب میں بالکل تنہا تھا نا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں سب کچھ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں گا، اور میرے اللہ نے میرا ساتھ دیا. میں اسی طرح آج کل عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہی رائے ہے کہ وہ صرف اکیلے ہیں، تمام لوگوں کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. اکیلے ہیں، دھرنا دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور اگر دھرنے کی کال دی تو عوام آئے گی؟ اس کے دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، اس کو عادت پڑی ہوئی ہے سہاروں کی. وہ اب بھی جو کچھ کر رہا نا آپ کے سامنے، وہ صرف اور صرف اقتدار حصول کے لیے کر رہا ہے، حصول اقتدار کے لیے کر رہا ہے، اور کوئی موٹیو نہیں ہے. دیکھیں 4 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، 4 سال کے عرصے میں آپ جو، میں اس قسم کی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، ورنہ یقین کیجیے کہ میں آپ کو ایسی گفتگو جو میرے خیال میں شاید بڑی تکلیف دے گی ان لوگوں کو جو اس کے پیروکار ہیں، بڑی تکلیف دے گی. انسان اپنی عادات سے، اپنی گفتار سے، اپنی زبان سے اور اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ اس کے دوست دیکھ لیجئے، آپ اس کی گفتگو دیکھ لیجئے، آپ اس کی تہذیب و تمیز کا ذرا معیار دیکھ لیجئے، تو آپ کو سب کچھ یہاں ہو جائے گا کہ جو اس کے چاہنے والے ہیں نا وہ اسی کماش کے لوگ ہیں بس. اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چھوٹی سی بات، پتہ نہیں میں کیوں کہتا ہوں کہ دماغ جو ہے نا معاف ہے ان کے. اور سب سے بڑا کون سی تقریر کی ہے یار، عوام یہ کہتی ہے کہ بھئی سارے پرائم منسٹر کرتے ہیں، سارے ہی پرائم منسٹر کرتے ہیں جا کے تقریریں اقوام متحدہ کے فورم پہ. آج دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو نائب صدر بنا دیا گیا، اس کا جو ماحولیات والا معاملہ ہے UN کا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے. پھر
سر یہی اگر بات کی جائے تو نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے واقعی کام کیا ملک کے لیے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے جو کیا. تو ڈو یو تھنک ایک بہتر فوکل پرسن کی ضرورت ہے؟ مریم نواز کی جگہ کسی اور کو بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ چیزیں عوام کے لیے کی, کیونکہ عمران خان صاحب لگاتے ہیں وہ فیمس ہو جاتے ہیں. نہیں, مریم نواز فوکل پرسن نہیں ہے, وہ لیڈر ہے. وہ لیڈر ہے. فوکل پرسن تو باقی لوگ ہیں اور جو رکھے ہوئے ہیں وہ ہے, وہ فوکل پرسن تھوڑی ہے. وہ تو لیڈر ہیں, اپنی تقریر کرتی ہیں, گفتگو کرتی ہیں. وہ تو یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کی وہ ہسٹری بتاتی پھریں گی کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. وہ یہ نہیں کہتی ہم نے کیا کرنا ہے, وہ یہ کہیں گے. تو سر کیا کیا کرنا ہے آگے؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. ابھی دیکھیں تھرکول, کیونکہ عوام واقعی مطلب سیٹ پہ کوئی بھی بیٹھے عوام کو ریلیف چاہیے. میں آپ کو گزارش کروں یہ نواز شریف صاحب نے کہا نہیں کر کے دکھایا ہے. اور ایک بڑا اکنامیکلی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا سی پیک, جو انہوں نے 4 سال میں اس کو بند کر دیا, بالکل ختم کر دیا. گورنمنٹ نے آتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا اس کو ایک دم ریپڈلی پھر دوبارہ سے اس کو. چائنیز وزیر اعظم نے کیوں کہا کہ سی پیک کا کام نہیں رکا تھا پاکستان میں 4 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت؟ نہیں, سلو ڈاؤن تھا نا, آپ کو نظر نہیں آتا. کورونا کی وجہ سے نہیں, کورونا کی وجہ سے. کورونا نے کیا کام بند کر دو, آپ نے تو کام بند نہیں کیا, سارے اسی سے چل رہے تھے. کورونا نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جیسے ملک کو فائدہ ہو وہ کام بند کر دو, وہ تو بند نہیں ہوا نا. کام چلنا چاہیے تھا جو اس کو ملک کے فائدے میں تھا نا, نقصان تو نہیں تھا. وہ تو بہت تیزی سے چلنا چاہیے تھا. کورونا تو 1 سال ہوا ہے, 2 سال ہوا نا, باقی 2 سال کیا کرتے رہے آپ, کچھ جان بوجھ کے کیا گیا, یہ بہانے بازی کی جاری. سر واٹ ڈو یو تھنک کہ شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی مقبول وزیر اعلیٰ تھے, ہر دل عزیز کہنا بھی غلط نہ ہوگا, لیکن وزیر اعظم بن کے وہ کارکردگی نہیں دکھا پا رہے جو پہلے انہوں نے دکھائی وزیر اعلیٰ. اس وقت ایک صوبہ تھا, خوشحال تھا, آپ کام کر رہے تھے, وفاق میں آپ کی حکومت تھی, وفاق میں آپ اچھا کام کر رہے تھے. میاں شہباز صاحب جو ہیں بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. عوام کا بھی یہی کہنا ہے. جی سر, میں نے کہا عوام کا بھی یہی کہنا ہے. میں وہ کر رہا ہوں, بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں میاں صاحب. اور جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اتنی ساری خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت تو درکار ہوتا ہے. آبویسلی وقت تو درکار ہے, اور عوام جو ہے تھوڑا صبر رکھے. سر اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, قیاس آرائیاں بہت زیادہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب شاید نون لیگ کے ساتھ الحاق کریں گے. ایسا کچھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب بولتے ہیں تو اپنے الفاظ کو ذرا تھوڑا چناؤ بہتر کر لیں. پھر وہ جو الفاظ ہیں نا وہ آپ کو بڑا نقصان دیتے ہیں. دیکھیں نا, سب کچھ بھول کے, سیاست کو سب کچھ بھول کے, ذاتیات کو, میاں شہباز شریف صاحب گھر تشریف لے گئے, ان کے گھر گئے, ملاقات ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے. یا چودھری شجاعت صاحب اپنی جگہ کھڑے رہے, اور آج بھی وہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ. لیکن میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی کے ساتھ, میرا ذاتی خیال ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ اس قسم کا کوئی پیچ اپ ہوگا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. نہیں ہونا چاہیے, میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس چیز نے یہ ثابت کیا کہ اس پہ آپ بھروسہ بھی نہیں کر سکتے, اور وہ بڑا ایمبیشیس آدمی ہے. تو ایمبیشیس آدمی پہ آپ کیسے بھروسہ کر سکتے؟ واقعی سر, پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ جب نیکسٹ الیکشن ہوگا اس کے بعد بھی ایسے ہی مراسم رہیں گے جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے رہے؟ ڈیپینڈ کرتا نا جی. ویسے تو اگر نیچرلی دیکھا جائے نا تو پیپلز پارٹی کا جو تھاٹ ہے بالکل ڈفرینٹ ہے, مسلم لیگ ڈفرینٹ تھاٹ کی ہے. لیکن اگر آپ اس ملک کی بہتری کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے عوام کی بہتری کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے ذاتی پسند ناپسند تھاٹس پالیسیز وہ پس پشت رکھنی چاہیے, ملک کے لیے سوچنا چاہیے. میں بھی ہو سکتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سر, رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری کے آرڈر تو جاری کیے جاتے ہیں لیکن گرفتار نہیں ہوتے, جس طرح عمران خان صاحب کے آرڈر اور مقدمات بار بار درج ہوتے ہیں لیکن گرفتار نہیں کر پاتے. رانا صاحب کو کر سکتے ہیں گرفتار پنجاب میں؟ ویسے دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں, آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پروگرام میں اتنا, ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے خلاف کون سا مقدمہ ڈالا گیا. جو پہلے مقدمہ تھا وہ کم تھا, اسی کو رہنے دیتے.
اب یہ کہ نیا مقدمہ ڈال دیا، پتہ نہیں کوئی زمین کا معاملہ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. یار جب تک یہ آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ اینٹی کرپشن جو محکمہ ہے نا، وہ پبلک کے لیے نہیں ہے، وہ آفیسرز کے لیے. ہاں گورنمنٹ جو ادارے ہیں ان کے لیے، گورنمنٹ کے لیے ہے، پبلک کے لیے نہیں ہے. واقعی اب یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے گھر کی لانڈی سمجھ کے، کیونکہ نیب تو ہے نہیں ان کے پاس کہ نیب کے کسی چیئرمین کی. نیب کس کے پاس ہے آج کل سر؟ نہیں، میں بات پوری کر لوں نا، آپ پھر اس کے بعد کیجیے. اب نیب تو ان کے پاس ہے نہیں، نیب کا چیئرمین بھی نہیں ہے جس کی ویڈیوز ان کے پاس تھیں اور وہ اس کو دکھا کے بلیک میل کیا کرتے تھے اور جس کا چاہتے تھے مقدمہ کھڑا کر دیتے تھے. اب وہ بھی چلا گیا. آئی بی کا ڈی جی بھی ان کے نیچے نہیں ہے، ایف آئی اے کا ڈی جی بھی ان کے نیچے نہیں ہے. اب ایک ہی محکمہ رہ جاتا ہے پنجاب میں، وہ ہے آپ کا اینٹی کرپشن کا. اینٹی کرپشن کا جو معاملہ ہے یا جو ان کا ایک لا ہے، وہ ہے آپ ان کو پروو ان کرتے ہیں سرکاری افسران کو. اگر کسی پرائیویٹ آدمی نے کسی سرکاری افسر کے ساتھ ملی بھگت کر کے کوئی ایسی کرپشن کی ہے یا کوئی انلیگل کام کیا، then he can be tried. otherwise he can't be tried. اب یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا، میں بھگت چکا ہوں، میں اس کو بھگت چکا ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھگت چکا ہوں. مطلب مثال کے طور پہ میرے پاس ایک زمین تھی 33 کنال. اس 33 کنال کو میں لاٹری نہیں تھا، میں الاٹمنٹ نہیں کرائی. الاٹمنٹ کرائی ایک شہزادی امراؤ جان تھی، انہوں نے، ان کے بیٹے سے میں نے خریدی. اب اگر غلط کیا تو انہوں نے کیا نا، میں نے تو نہیں کیا. میں تو ایک جائز طریقے سے خریدی، میں تو بونافائیڈ پرچیزر تھا. انہوں نے میرے پہ مقدمہ بنا دیا، میری وہ کرداج کشی کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں کیسے معاف کر دوں گا اس کو؟ واقعی. آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے خیال میں میرے پیدا ہونے کے 5-6 سال بعد یہ فیکٹری لگی ہوگی اور اس کو گرانے آ گئے تھے. اب کون اس کو معاف کرے گا؟ میرا تو ابھی وقت شروع نہیں ہوا نا. ابھی تو گورنمنٹ اپنے کر رہی ہے نا مقدمات، جو توشہ خانہ اور باقی ساری چیزیں ہیں. ابھی جو میرے اندر نفرت ہے نا، اس کا تو میں نے ابھی اظہار کیا ہی نہیں. یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا آپ کے سامنے کہ مجھے کس قسم کی نفرت ہے اس شخص سے. میں تو اس کو برا ہی نہیں کہتا. میں ان کو کیا کہوں؟ 4 میں جب اس نے یہ بات کی ہے کہ میں پاکستان کے رہنے والوں، میں تمہیں اب لا الہ الا اللہ سے نجات دلاؤں گا، جن کو یہ سمجھ نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، میں ان کو کیسے غیرت دلا دوں؟ کیسے دلا دوں؟ جو آپ کو کلمے سے نجات دلا رہا ہے، میں آپ کو ان سے کیسے نجات دلا دوں گا؟ سیاست میں ذاتیات نہ کریں. واقعی اب بہت نقصان ہوتے ہیں، اور میں ان نقصانوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکا ہوں، برداشت بھی کر چکا ہوں، سہ بھی چکا ہوں. بہت نقصان ہوتے ہیں، واقعی بہت نقصان ہوتا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو ناظرین، آپ نے تمام تر صورتحال جانی. سیاست جو ہے اس میں واقعی ذاتیات پر نہیں اترنا چاہیے، کسی کو ذاتی طور پر نشانہ نہیں بنانا چاہیے. کام کے اوپر جو ہے بات کی جانی چاہیے کہ ہم نے یہ پروجیکٹس کیے، آپ نے یہ پروجیکٹس کیے، نہ کہ آڈیو اور ویڈیو جو ہیں وہ لیک ہونی چاہیے. آپ ہمیں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، کس نے بہتر طریقے سے سرو کیا پاکستان کو؟ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.